अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे और लिख पढ़ रहे होंगे, लेक्चर सुन रहे होंगे, उसकी तफ़हीम हो रही होगी। मैं राशिद सईदी साले दुवम में मौजूद एक गज़ल ताबिश दहलवी की गज़ल के दूसरे हिस्से के साथ आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता इस लेक्चर की गुज़िश्ता हिस्से में हमने थोड़ा चंद बातें की थी ताबिश दहलवी के हवाले से, फिर हमने उसकी गज़ल पढ़ी थी, उसकी बुलंद ख़ानी की थी और उसके 3 अशार की तफ़हीम व तशरीह की थी, उसको समझा था, उसकी परतें मानवी परतें खोलने की कोशिश की थी। तो आज इस गुफ्तगू के इस हिस्से में हम इस गज़ल के बकिया अशार पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, शेर की तरफ आते हैं कि हम ही हंगामा आ रहा थे मगर हम जब से डूबे हैं, कहीं तूफ़ान नहीं उठता, कहीं साहिल नहीं होता। तो ये शेर है, अभी हम इसकी तशरीह करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसका देखें, ज़रा सा मफ़हूम देख लेते हैं ना कि हम यानी हंगामों की बुनियाद हम थे और जब से हम डूब गए हैं तो हमारे बाद कहीं तूफ़ान नहीं उठता, कोई यानी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। ठीक है, अब वो जो कुछ हम कर सकते थे वो रिवायत ख़त्म हो गई। जो हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। तो ये वाली जो कैफियत है, देखिए इस शेर को एक तरह से ताली के ज़ुमरे में रख सकते हैं, लेकिन एक तरह से नहीं भी। ताली ये कि इसमें अपनी शायरी की तारीफ़ नहीं की गई, लेकिन शायर ने एक ऐसे शख्स की या ख़ुद की या किसी ऐसे शख्स की तारीफ़ की है जो बड़े काम करने का आदी है, जिसके बाद बड़े काम नहीं हुए। तो बड़े काम कौन से होते हैं? देखिए, दुनिया के हर मैदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैंड मार्क छोड़ जाते हैं, किसी काम को उसकी इंतहा तक ले जाते हैं और उसके बाद कोई उस मकाम तक, उरूज तक पहुंच नहीं पाता। तो देखिए, हर चीज़ में आप इनकलाब की रिवायत उठा कर देख लें, आप शायरी में नज़्म की रिवायत उठा के देख लें, गज़ल की रिवायत उठा के देख लें, अच्छे नावल देख लें, तो जो भी काम है, कोई पढ़ाने के हवाले से कोई बहुत अच्छा हो सकता है, जो जिसके जैसे मिसाल हम जैसे शागिर्द जो हैं अपने किसी उस्ताद जैसा बनने की कोशिश करते होंगे लेकिन नहीं बन पाते होंगे, क्योंकि जो मकाम किसी एक का होता है तो उसको छूना दरअसल हमारा वो आइडल बन जाता है कि हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें से देखिए ना, किसी एक ऐसे शख्स की कैफियत है इस गज़ल के इस शेर में कि हम ही हंगामा आ रहा थे, जैसे हंगामा उठाना, कोई बड़े काम करना, इनकलाब की बात हो रही है, किसी बहुत बड़े आशिक की इश्क की बात हो रही है कि अब भाई जब से हम डूब गए हैं, जब से हम पीछे हटे हैं, तो अब उसके बाद कोई वैसा काम नहीं हुआ, कोई तूफ़ान नहीं उठा, कोई साहिल नहीं देखा फिर किसी ने। देखिए, जो हम पे गुजरी, इसकी एक और शेरी तफ़हीम देखिए, एक और हवाले के शेर के तौर पर, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले। यानी हमारी कैफियत से किसी को उरूज है। अब देखिए कि हमारे यहाँ जो इश्क की लोक दास्तानें हैं, चाहे वो हमारे हमसाए इलाका यानी उसमें हम खुसरो और शीरी को देखें, या हीर रांझे को देखें, या सोनी महिवाल को देखें, या फिर अब मगरिब में जाके रोमियो और जूलियट को देखें, तो ये वो देखिए एक पैमाने हैं, उरूज की दास्तानें हैं कि कोई यहाँ पे आके आए और मतलब यहाँ पे काम करें। फैज़ की इनकलाबी शायरी हो या उनका इनकलाबी मिजाज हो, तो वो एक दास्तान है। देखिए, भगत सिंह के नाम लिए बगैर आपकी तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन की दास्तान आप पूरी नहीं कर सकते। तो देखिए, और हबीब जालिब जैसे शायर हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा आप नहीं कर सकते। अब देखिए, अब वो जो इस किस्म की शायरी करने वाले फैज़ जैसे कि खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। तो ऐसा करने वाले, एक इनकलाबी फ़िक्र को परवान चढ़ाने वाले, उसको उरूज पे ले जाने वाले लोग जो हैं कहाँ मिलते हैं। तो इस शेर में भी यही कुछ है कि अब भाई शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोला अश्क सियाह पोश हुआ मेरे बाद। तो गालिब ये कहते हैं, देखिए ये कैफियत है कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, अपने जो आबा ने जो कारनामे किए हैं तो उनको बुनियाद बनाकर उसके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनसे उन्हीं को आइडल बनाकर उनके नीचे उनकी छाँव में रहना चाहिए। तो हमें जब अपना अलग रास्ता बनाएंगे तो वो रास्ता हमारे लिए अपनी पहचान होगा।
آگے بڑھتے ہیں، اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ تماشا سوز ہے ہر جلوے انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو ہے شعر کا ہم کرینہ دیکھتے ہیں، کیا اس شعر میں کس کی آپ کو حقیقت نظر آتی ہے یا مجاز نظر آتی ہے؟ پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں۔ تماشا سوز، تماشوں کو چلا دینے والی، مختلف نظاروں کو فنا کر دینے والی۔ اور کیا ہے بھائی؟ تماشا سوز ہے ہر جلوہ، کون کس قسم کا جلوہ؟ انداز یکتائی، کہ تمہارا جلوہ جو ہے وہ بے مثال ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ تمام قسم کے نظاروں کو جلا دیتا ہے، خاکستر کر دیتا ہے۔ تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تو اب کوئی پردہ یعنی کہ کچھ چیز آپ کے اس فکر کے درمیان میں، یعنی اس آبجیکٹ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیے آپ کو کیا آپ کو اس میں سے صرف مجاز نظر آتا ہے یا کیا صرف حقیقت نظر آتی ہے؟ اب ایک چیز دیکھیں کہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے تو دونوں نظر آتے ہیں، کس کرینی سے نظر آتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر ہم اب خدا کے جلووں کی پردہ کار فرمائی دیکھیں، اس کی ذات کا اظہار دیکھیں، تو یہ چیز تو ہر کسی کو میسر نہیں۔ یہ شاید ولایت کی انتہا ہو سکتا ہے، یہ شاید کوئی بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے کہ جب خدا اپنا جلوہ دکھائے گا تو انسان یا خدا جس پہ کرم فرمائی کر رہا ہوگا، مہربان ہوگا، تو اس کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہی نہیں ہوگی۔ یا ایک چیز وہ دیکھیں نا کہ جو وحدت الوجود کے حامل، اس فکر کو بنیاد بنانے والے جو صوفیاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے پوری کائنات کے اندر خدا کی ذات ہی رواں دواں ہے، ہاں ہم اس کی ذات تک یا اس کی اس روانی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی پر یہ کرم فرما دے یا کوئی اپنے گیان دھیان سے، اپنی جو عبادت سے، اپنی ریاضت سے کوئی اس مقام پر پہنچے کہ خدا تعالیٰ پھر اس پر وہی جو جلوے ہیں وہ آشکار کرنا شروع کر دے، تو اسے جب محسوس ہوگا کہ اس کائنات کے اندر اور کوئی قوت رواں دواں ہے ہی نہیں، تو دراصل وہیں پر اس کو محسوس ہوگا کہ ہر جگہ خدا ہے، ہر جگہ وہی ہے۔ رہا ایک فلسفے کے مطابق جو کہ وحدت الوجود کا فلسفہ تسلیم کہلاتا ہے، کہ اب وہ کہ اس کے ایک جھلک نے تمام قسم کے جلووں کو، تماشوں کو، نظاروں کو فنا کر دیا۔ تو اب کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، اب وہ کوئی حائل ہی نہیں کوئی چیز، جو چیز جو جگہ جہاں پہ بھی ہے، تو اسے جس بھی جگہ پر وہ نظر ڈالے گا وہ شخص، وہ ان جلووں کو دیکھنے والا، تو اسے کوئی اور جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ کیفیت ہو گئی۔ ایک چیز اور دیکھیں کہ میں اب اس کی تفہیم کو آپ کو اس کو مقامی سطح پر، اس کو آپ کی جو کامن سینس ہے اس کی طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ ہر نظارہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ بینا ہیں، آپ نظر رکھنے والے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، تو آپ ہر جلوہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اب ایسا ہوگا کہ کبھی آپ کسی ایسے کمرے میں داخل ہوں کہ جہاں پہ جو بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، آپ کے بالکل سامنے ہے، پہلے وہ اندھیرا ہے، وہاں پہ گھپ اندھیرا ہے، جیسے ہی آپ اس کا بٹن دبائیں اور ایک دم سے روشنی کا جھپاکا ہو، اور اگر وہ بلب، وہ لائٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو کچھ دیر تک آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر تک آپ کے لیے ارد گرد کے تمام نظارے، وہ نظارے جو کمرے کی دیگر چیزیں ہیں، وہ آپ کے لیے تماشے سوز ہو جاتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ اس اثر سے باہر نہیں آتے، وہ جو جھپاکا ہوتا ہے، وہ جو روشنی کا کوندہ ہوتا ہے، جب تک آپ اس سے باہر نہیں آتے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور یہی ہے کہ وہ جو جلوہ، جو اس سے جلوہ انداز یکتائی یہی ہے کہ اس جیسا کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کو ہم دوسرے، یہ بھی جو مثال دی، یہ بھی مجاز ہی کی قسم تھی۔ اب دیکھیں کہ اس کو ہم ایک مجاز کی دوسری سطح پہ لاتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اب وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے، اور اس کے لیے وہی شخص کائنات کا حسین ترین شخص ہے، کہ اب دیکھیں جس کو کہتے ہیں نا حسن انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے، تو جب انسان، یہ خیر کبھی فلسفے کا موضوع بھی ہے کہ سمجھاؤں
کہ حسن کا طلب سے کیا تعلق ہے، انسان کی داخلی کیفیات سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال جس شخص سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ حسین ترین شخص ہوتا ہے، اور اس جیسا حسین اس کے لیے کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ اپنے محبوب کو دیکھ لے، اور خاص طور پر اس کے لیے جو ویسے ہی بے مثال ہے، یکتا ہے، تو کبھی وہ بن سنور کے سامنے آ جائے تو اس کے لیے تو وہ باقی کوئی چیز معنی ہی نہیں رکھتی، اس کے لیے تو باقی تمام نظارے فنا ہو گئے، جو کچھ بھی اس نے دیکھ رکھا ہو، اس کے لیے تو کائنات کا حسین ترین نظارہ اپنے اس محبوب کا دیدار ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کی عکاسی اس شعر میں ہوئی ہے کہ تم ہی تم ہو، کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا، یا پھر اس کو آپ اس حوالوں سے تو کر ہی سکتے ہیں، یہ جو میں نے اس کی حقیقی تشریح کی ہے، بھئی جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تو یہ تشریح تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو آپ پھر اس کی حقیقی تشریح کی طرف چل کر آپ اس کو لکھیں، تو امید ہے کیونکہ آپ اس کو درست کرینی سے لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اگلے شعر کی طرف، کہ رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ، رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ اب اس میں کسی نوعیت کی حقیقت کی کار فرمائی نہیں ہے، اس میں سے آپ خدا کے وجود یا خدا کے تصور یا کسی قسم کے وجدان کو، انٹیوشنز کو یا پھر تصوف کو برآمد کرنے کی کوشش نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ کریں گے تو وہ قرینِ قیاس نہیں ہوگا، وہ اللاجیکل ہوگا، کیونکہ اس میں جو چیز ہے، اس میں سراسر آپ کو، اس میں جسے آپ مجاز کہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کو معروض کہہ لیں، تو وہی کچھ ہے۔ دیکھیں اس کو ہم ایک چیز تو ایک کیفیت بھی، ایک جو غزل کا ایک ہم مزاج طے کرتے ہیں، تو اس کی جو تمام اشعار ہیں دراصل وہ غزل کی طرح ہے۔ غزل وہ جس کا ہر ایک شعر معنوی اکائی ہوتا ہے، جس کا ایک شعر سے دوسرے سے، ایک شعر کا کسی دوسرے شعر سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ اس غزل کا ہم کوئی ایک موضوع نہیں بنا سکتے، ہم ایک عنوان طے نہیں کر سکتے، ایک مزاج نہیں بتا سکتے، تو یہ غزل ایسی ہی ہے۔ دیکھیں رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ، بھائی کہ پاس ہوتا ہے لحاظ کہ ہمیں کس چیز کا لحاظ ہے، کس چیز کے لحاظ کی بات ہو رہی ہے، آداب طلب۔ آداب طلب کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھی آداب طلب کیا ہوتا ہے جس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ گرمیوں میں آپ پیاسے ہیں، باہر سے پھر رہے ہیں، لیکن ایک دم سے آپ کسی محترم کے مہمان ہو جاتے ہیں، کسی بے تکلف نہیں بلکہ ایک ایسے شخص جس سے آپ تکلف کا تعلق ہے، جس سے احترام کا رشتہ ہے، اس کے آپ مہمان ہو جاتے ہیں، تو آپ ایک دم سے جا کے یہ نہیں کہتے کہ پانی ملے گا، یا بالفرض کہ آپ جیسے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کولر رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا ہے، جگ بھی ہے، لیکن آپ فوراً جا کے پانی نہیں پینا شروع کر دیتے۔ آپ انتظار کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کا میزبان ہے وہ آپ کو پیش کرے وہ چیز، یا پھر آپ کو اس کی طرف اشارہ کرے، آپ کو کہے، تو پھر آپ اس کی جانب جائیں۔ تو یہ ایک قرینہ ہے، یہ آداب طلب ہے۔ تو آداب طلب بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، ورنہ بے ڈھنگا وہ جو سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گرا لوں، وہ والی بات وہ نہیں ہوتی۔ آداب طلب ہر چیز کے طلب کرنے کا انداز ہے، اور اس جو آداب کی نوعیت اگلے بندے سے آپ کے تعلق کی نوعیت پر منحصر ہے۔ تو اب دیکھیں رہا ایک ایک قدم پر، دیکھیں بڑا احتیاط کی جا رہی ہے کہ ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ہے، بے شک یہ نہ ہوتا ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیوں اس شعر کی حقیقی تشریح نہیں ہو سکتی، کہ یہاں پہ ایک طرح سے اگر آپ یہاں پہ بندے اور خدا کو یہاں پر اگر آپ سمجھیں کہ بھئی جو کہہ رہا ہے وہ بندہ ہے، جس کی بات کر رہا ہے خدا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ بندہ کہے خدا سے بھئی جہاں میں تھا وہاں تیرا پانا مشکل ہی نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی قرینے کی وجہ سے ہم اسے مجاز سے جوڑتے ہیں، اس کو ہم ایک اور طریقے سے قرینے سے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیسے ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں پہ زیادہ چیزوں کو میں کھول کے نہیں بیان کروں گا۔ ایک تو دیکھیں قوت، جو ایک قوت ہے، یعنی جس کو پاور ڈسکورس کہہ لیں، طاقت ہے، قوت ہے، تو بعض اوقات قوت جو ہے وہ کسی محبوب کا حصول بھی ممکن بنا دیتی ہے، لیکن اگر قوت سے حاصل کیا گیا محبوب ہے تو آپ کی محبت تو بھاڑ میں جائے۔
پھر تو اس محبت کی کوئی معنویت نہ ہوئی، حقیقت نہ ہوئی کہ آپ نے محبوب کی حصول کے لیے بھی آپ نے قوت کا سہارا لیا، طاقت کا سہارا لیا. دیکھیں طاقت کچھ معنی نہیں رکھتی. اچھا دوسرا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی مجازی سطح کی اس طرح دیکھیں، رشتہ داریوں میں دیکھ لیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ جہاں پہ رشتوں کو محبتوں کو جائز کرنے کی بات ہوتی ہے تو نکاح کا بندھن ہی نظر آتا ہے. تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دھونس سے، دھڑلے سے، اپنے رشتے کی نوعیت سے کسی طریقے سے آپ اس کا حصول ممکن بنا لیں. تو یہ چیز آداب طلب کے خلاف ہے، یہ چیز محبت نہیں ہے. کم از کم یہ کچھ اور ہو سکتا ہے. جہاں دیکھیں محبت کو جو رشتہ ہے وہاں پہ اپنی خواہشوں، اپنی تمنا یا اپنی قوت سے زیادہ محبوب کی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے. اور آداب طلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک، بلکہ وہ کئی شعر بھی شاید پروین شاہ کے کہہ وہ ذہن میں آ گیا، میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھ کو میری رضا سے مانگتا ہے. تو یہ شعر، اس شعر کی تفہیم کے لیے بہت ہی کمال قسم کا شعر ہے کہ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھ کو میری رضا سے مانگتا ہے. اور ویسے یہ شعر بھی لکھ لیجیے گا کہ دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. یہ جو اپنے حسن کو، محبوب کو رسوا کرنا، تکلیف دینا یا اس کی خواہشات کا احترام نہ کرنا محبت نہیں ہو سکتی. تو اس جذبے کا اظہار تو بہت خوبصورت طریقے سے کیا ہے نا. رہا ایک قدم پر پاسے آداب طلب ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا. تو عزیز بچوں آخری شعر یعنی مقطع کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ ازل سے اپنا مقصود طلب کون ہے تابش. ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون ہے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا. تو اس شعر کی تشریح اب حقیقت کے سوا کوئی ہو نہیں سکتی. اب اس شعر کی تشریح کو اگر مجاز کی طرف لے کے جائیں گے تو یہاں پہ نہیں، وہ پھر illogical ہوگا، کیونکہ کچھ قرینے ہیں، جو کچھ لفظ ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے یہ چیزیں کچھ ان کی عمر سے مطابقت نہیں رکھتی. ان کے ہم آپ کو تصور بتائیں کہ جو مصنف اساس جو تعبیر کا نظریہ ہے، یا پھر جو قاری اساس تنقید کا تصور ہے، یا پھر متن اساس ہے، تو دیکھیں یہاں پہ ہم متن کو فوکس کریں گے اور متن ہی میں تمام قرینے ہوتے ہیں. یعنی ازل کی جب بات آتی ہے تو ازل ابد جڑ جاتا ہے. جب ازل کی بات ہوتی ہے تو دراصل ابتدائے آفرینش کی بات ہوتی ہے، کائنات کی تخلیق کی بات ہوتی ہے. تو خالق کی نقطہ نظر سامنے بالکل سا آ جاتا ہے کہ بھی خالق کی بھی بات ہو رہی ہے. تو ازل سے اپنا مقصود طلب کون ہے تابش. بھئی جو بھی ہمارا مقصود طلب ہے، جو ہمیں چاہیے، وہ آج کا نہیں ہے، وہ ازل سے ہے. یہ کوئی یک طرفہ محبت یا لو ایٹ فرسٹ سائٹ والی بات نہیں کہ ابھی محبت ہوئی، ابھی طلب جاگی. یہ کوئی ازل کی بات ہے. تو ایسا ہمارا محبوب ایسا ہے جس کا حصول جو ہے وہ مسلسل عمل ہے کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا. کہ ہمارا جو تلاش کرنے والا پاؤں ہے منزل تک پہنچتا ہی نہیں، پتہ نہیں ہم کس کو تلاش کر رہے ہیں. تو یہ جو تلاش ہے یہ ایک ایسی ذات کی ہے جو لامحدود ہے، جو مقام میں بھی ہے، جو لامقام میں بھی ہے، جو انسان مومن کے دل میں بھی ہے، اور جو عرش پر بھی ہے، جو ہر جگہ ہے، تو جو لامحدود ہے. تو ہم کیسے، اب دیکھیں جہاں پہ دل آزاری تو مطمع نظر نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ اس بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کے نبی بھی نماز پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم جو ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا ہے، خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ابھی تک ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملا. اور آپ کے نبی بھی یہ کہتے تھے. بہت بڑا الزام تھا، اور یہ بہت مشکل قسم کا ایک نوعیت کا سوال ہے
کیا بھائی مطلب کہ ہم جو ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اب پھر بھی مانگے جا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی تک ہدایت نہیں ملی، سیدھا راستہ پہ ہم نہیں چلے ابھی تک. تو اس کا انہوں نے بڑا کرینے سے جواب دیا اس شعر کا، اس سوال کا، اور ایک طرح سے منہ بند کر دیا. نے کہ جب آپ خدا کو معروض میں لے آتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک مجسم خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کو آپ بت تشکیل دیتے ہیں اور بت کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی قربت آپ جب چاہتے ہیں تو اس کی قربت محدود ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بنائے گئے خدا کی طرف اگر 10 قدم چلیں تو ٹھوکر کھا کر گر پڑیں. تو دراصل آپ کے تصور خدا کی اصلیت یہ ہے. لیکن اسلام کے مسلمانوں کا جو تصور خدا ہے، جب خدا کی ذات ہی ہماری لامحدود ہے، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کو مجسم نہیں کر سکتے، اس کی ہم حد بندی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے ہماری خدا کی قربت شروع ہوتی ہے اور اس کی جو ہدایت ہے، ہدایت کہاں سے ہے، اس کی قربت کہاں پہ، اس کی نعمتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں تک ختم ہوتی ہیں. تو اس لامحدود خدا کے لامحدود خزانوں کو جب ہم طلب کرتے ہیں تو ہمیں اور قربت میں لے لیتا ہے. ہم مزید طلب کرتے ہیں، ہمیں اور قربت بخشتا ہے. وہ پھر ہم طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور قربت بخشتا ہے. تو دراصل یہ جو لا منتہا کا بے انتہا کا سفر ہے مسلسل جاری رہتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم شرمندہ منزل کیسے ہو پائیں کہ شرمندہ منزل ہونے کا مطلب ہے کہ ہم نے حد لگا دی کہ یہاں تک بس ہمیں خدا مل گیا. بھئی خدا تو مل جاتا ہے، خدا کی قربت کو ڈھونڈنے کے لیے مسلسل سفر میں رہنا پڑتا ہے. رواں ہوں ازل سے فراق کی راہ پر. دیکھیں ہم تو بچھوڑا تو اس وقت ہو گیا تھا نا جب خدا نے جو کہتا ہے میں اپنی روح پھونکی ہے، تو اس نے پھر جدا کر کے ایک مٹی گارے سے بنے جسم میں ڈال کے بھیج دیا. تو صوفی کے جسم تو تڑپ رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں رواں ہوں ازل سے فراق کی راہ پر، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. تو عزیز بچوں، شعر کی سمجھ آپ کو آ گیا. یہ کرینہ بھی کہ جو غزل کا شاعر ہوتا ہے اس کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں. ایک شعر سے ہمیں اس کی ذات کا اندازہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی ذات کو اپنے اندازوں میں سمیٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں مستقلاً ہم اس جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ تابش دہلوی کی غزل کے یہ اشعار آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کہ بالفرض آپ کے ذہن میں کوئی دقت ہے، کوئی سوال ابھرتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے، میں آپ کو جواب دوں گا. تو انشاءاللہ ایک اور لیکچر میں ایک اور موضوع کے ساتھ میں راشد سعیدی دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.